बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉप रीडिंग 3M के देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वो भीगी आंखों से अरहम की तरफ देखकर बोली, अरहम, दिल भी इस कांच की तरह होता है जो ज़रा सी ठेस लगने से टूट जाता है। वो फिर वहाँ रुकी नहीं थी, उससे आंसू छुपाती अंदर भाग गई थी। दुआ को जब से पता चला अरहम अलीज़े के साथ डील करने वापस जा रहा है, मंगनी छोड़कर, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने साल बाद भी इन दोनों में अलीज़े नाम का कांटा मौजूद था। अरहम उसके जुमले पर गौर कर ही रहा था कि हादिया बेगम आ गई। वो हैरानी से बोली थी कि क्या हुआ अरहम, दुआ रोती हुई क्यों गई है? मम्मी के सवाल पर वो बौखला गया था। वो कभी बर्दाश्त न करती कि अरहम उनकी चहीती भतीजी से मिसबिहेव करे। वो बस मम्मी हाथ से छूट गया। और दुआ अब वो इन्हें क्या बताता कि इतने साल बाद भी दुआ का एतबार इस पर नहीं था। इससे मोहब्बत के बावजूद भी इतना ही ठहरा था। बोलो भी क्या हुआ इसे? वो मेरे ऐसे जाने से परेशान हो गई है। ओ चलो जाओ इसे मनाओ। अरहम अपने रवैये पर नादिम होता हुआ अपने मूड को दुरुस्त करके दुआ के कमरे में दाखिल हुआ। वो तकिए में सर दिए रो रही थी। अरहम ने इसे मुखातिब किया, दुआ, मेरा सामान कहाँ है? वो इससे बात करना चाहता था मगर उसने तकिया हटाए बगैर ही जवाब दिया था, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है, अब जाओ। प्लीज़ यार, एक बार मेरी तरफ देखो, मुझसे बात तो करो, मैं जा रहा हूँ, फिर ना जाने मुलाकात हो या। अरहम ने जान के जुमला अधूरा छोड़ दिया। दुआ ने तड़प के तकिया हटाया और उठ के बैठ गई। तुम्हारा इस तरह छोड़ के जाने का इरादा था तो मुझे अपनाया क्यों? किसने मजबूर किया था? बस 2 दिन के लिए था ये सब कुछ। उसने रोते हुए अपनी सोच का इजहार कर दिया। दुआ, मैं काम के लिए जा रहा हूँ बस। अच्छा अरहम, तो बताओ फिर वहाँ अलीज़े नहीं है क्या? है, मगर वो बस काम करती है मेरे साथ। हा। अरहम, देखा था मैंने कैसे कैसे काम करती है वो। दुआ, अरहम गुस्से से चिल्लाया। चिल्लाओ मत अरहम, हाथ उठाओ जैसे पहले उठाया था। दुआ, तुम तब भी गलत थी और आज भी। गलत हमेशा दुआ होती है, सच्ची और पारसा वो अलीज़े है ना। जाओ अरहम जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद किया अपनी मोहब्बत से, मुझे अलीज़े की दी हुई भीख नहीं चाहिए। अरहम गुस्सा ज़ब्त करते हुए बोला, दुआ, अब तुम बुलाओगी भी तो मैं नहीं आऊँगा। आखिरी बार कहूँगा, उस दिन तुम्हें गलत फहमी हुई थी जिसकी वजह से तुमने अपना कल भी ख़राब किया और आज भी बर्बाद कर रही हो। अरहम कह के जाने के लिए निकल गया। रास्ते भर वो खुद को मलामत करता रहा कि उसकी ज़ात से दुआ को अजियत मिली थी। वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। वो और अलीज़े किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अरहम को दुआ की कॉल आई। अरहम, कहाँ हैं आप? मामू के ऑफिस में। ओ, अगर आप फ्री हैं तो मुझे शॉपिंग पे ले जाइए। ऐसा करो तुम ऑफिस आ जाओ। दुआ के कॉल के बाद अरहम काम में मसरूफ़ हो गया। अलीज़े काम के साथ साथ अरहम को देख रही थी। सब जानते थे अलीज़े अरहम को पसंद करती है। आहिम आहिम अलीज़े मैडम का काम पे ध्यान दे। ओह सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी। अलीज़े उठी और अरहम के पास आ गई। ना जाने क्या हुआ, उसका पाँव स्लिप हुआ और वो अरहम पर आ गिरी। उसी वक्त दुआ कमरे में दाखिल हुई और दोनों को उस हालत में देखकर खुद पे कंट्रोल न कर सकी। क्या हो रहा है ये? वो दुआ, कुछ नहीं। अरहम से पहले अलीज़े बोली, तुमसे किसी ने नहीं पूछा, जाओ अपना काम करो। मैं अपना काम कर रही थी मगर बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी अदाओं के तीर बस अरहम पर चल सकते हैं, मुझ पे नहीं। अरहम का ज़ब्त जवाब दे गया।
शट अप दुआ, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तुम इस बदचलन लड़की के लिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। दुआ का शोर सुनकर सब स्टाफ वहां आ गया। अलीज़े के बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर अरहम खुद पे कंट्रोल खो बैठा और उसने दुआ पे हाथ उठा दिया। अलीज़े चलो यहाँ से। अरहम दुआ के सामने रोती हुई अलीज़े को साथ लेकर चला गया। दुआ भी नदामत से घर वापस आ गई। फिर उसे अनाया से मालूम हुआ कि अरहम वापस चला गया है। दुआ का पहला प्यार नफरत में बदलने लगा। इधर अरहम को लगता ना कभी दुआ इसे माफ़ करेगी और ना ही खुद दुआ को माफ़ कर पाएगा। कैसे वो दुआ पर हाथ उठा सकता? कई साल इस अजियत में गुजार दिए कि वो कैसे दुआ का सामना करेगा। वो मनहूस दिन इतने साल बाद इसकी ज़िंदगी में एक बार फिर जहर घोल गया। अलीज़े और अरहम एक साथ काम करते थे। ये बात दुआ को कैसे पता चली वो नहीं जानता, मगर उसकी मोहब्बत ने न तब इस पर यकीन किया था और न ही आज। अरहम को लगा दुआ की बेइतनाई इसे मार डालेगी। एक बार फिर वो दुआ से बिछड़ने का हौसला नहीं रखता था। माजी की तल्ख यादों में अरहम को खबर ना हुई। एयरपोर्ट आ गया। अबीर कमरे में दाखिल हुआ तो सारा कमरे का नक्शा ही बदला हुआ था। अनाया अनाया, क्या है? क्यों चिल्ला रहे हैं? ये सब क्या है? ओह, ये सब मेरा सामान है। तुम कहीं जा रही हो? हाँ ना, आज हरीम ने आना है यहाँ, तो मेरा जाना तो बनता है। अब आप एक कमरे में दो बीवियाँ साथ तो नहीं रख सकते। तुम कहीं नहीं जा रही? क्यों? ओह, आप जाना चाहते हैं इस कमरे से? कोई बात नहीं, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। अबीर को समझ नहीं आ रही थी कुछ। ये दुनिया कैसे बदल गई? कहाँ सुबह तक आंसू बहाए जा रहे थे और कहाँ अब खुशी खुशी कमरा छोड़ा जा रहा है। अबीर ख्यालों में गुम था जब अनाया की आवाज़ इसे होश की दुनिया में वापस लाई। अनाया को अब मज़ा आ रहा था अबीर की चाल इसी पर उलटकर। अबीर, आपने बताया नहीं। सॉरी, क्या नहीं बताया? यही कि आप मुझे आज़ाद कब करेंगे। व्हाट, पागल हो गई हो क्या? लें, इसमें पागल वाली क्या बात है? अब आपको हरी मिल गई, मैं भी तो अपने जैसा ढूंढूंगी। बकवास बंद करो अनाया, आज के बाद ये लफ्ज़ मैं ना सुनूं। अबीर, छोड़िए मुझे। अनाया का बाजू अबीर की गिरफ्त में था। और तुम इस रिश्ते से खुश हो? अनाया ने बग़ैर झींपे इस बार पुरइत्माद होकर इसे जवाब दिया तो अबीर यकदम ठिठक कर इसे तकने लगा। तुम मेरा मतलब नहीं समझ रही हो। इस रिश्ते में बुजुर्गों की खुशी और आपकी भी। बुजुर्गों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना इबादत होती है। मैं तो बहुत खुश हूँ आपकी खुशी में। मेरी खुशी नहीं है। क्यों, आपकी खुशी नहीं है ये? आपकी दोस्त आपकी भाभी बने। इस बार अनाया ने महफूज होते हुए शरारत से कहा। ओह, तुम्हें सच पता था? जी हाँ, और फिर भी तुमने मुझसे अलग होने की बात की। अनाया को गलती का एहसास हुआ। अबीर, वो बस ऐसे ही कह गई। मुझसे जुदा होने की बात और तुम ऐसे ही कह गई? वाह अबीर, सॉरी। अबीर का रवैया यकदम सपाट हो गया। मंगनी का दिन आ पहुंचा मगर अरहम ना आया। हादिया बेटा। जी आगा जान। अरहम 2 दिन का कह के गया था मगर वापस क्यों नहीं आया अभी तक? आगा जान, इसका काम नहीं हुआ कंप्लीट। आप इजाज़त दें तो मैं दुआ को अंगूठी पहना दूं। जी बेटा, इजाज़त वाली क्या बात है? बस अरहम होता तो ये खुशी डबल हो जाती। कोई नहीं आगा जान, मैं हूँ ना। आप मेरी मंगनी पर डबल खुश हो जाइए। हाँ हाँ हाँ, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ बेटा। शुक्रिया आगा जान। और इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए हरीम को। क्यों इस बेचारी का नाम ले रहा है? सब्र तुझसे खुद नहीं हो रहा? तेरा बोलना बहुत ज़रूरी है ना अपने वलीमे पर। इससे पहले आशिर कुछ बोलता
ابیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بولنے سے پہلے آس پاس دیکھ لیا کر گدھے۔ اوئے یہ تو نے گدھے کس کو کہا؟ کسی کو نہیں۔ میرے بھائی چل، منگنی نہیں کرنی کیا؟ ایویں نہیں کرنی، جلدی چل، اس سے پہلے لڑکی بھاگ جائے۔ ابیر کے بچے، تجھے میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ عاشق اور حریم کی منگنی کے بعد ہادیہ بیگم نے بھی دعا کو انگوٹھی پہنائی۔ دعا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے گلے لگ کے رو پڑی۔ لو جی، منگنی پر کون روتا ہے؟ اسفند کے پوچھنے پر دعا نے اسے گھورا۔ جنگلی بلی جاگے، اس سے پہلے اپنا منہ بند کر لے، معوض نے مشورہ دینا ضروری سمجھا۔ شکریہ مشورے کا۔ ان دونوں کا ہنسی مذاق بھی دعا کا موڈ صحیح نہیں کر سکا۔ فنکشن کے بعد ابیر کمرے میں آیا تو کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اسے لگا شاید وہ غلط کمرے میں آ گیا۔ اس سے پہلے وہ واپس مڑتا، عنایا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابیر نے اپنا لہجہ سٹ بناتے ہوئے کہا، ہاتھ چھوڑیے میرا، محترمہ۔ دل ہی دل میں کمرے کی سجاوٹ کو سہاتے ہوئے بولا، یہ کیا حال بنا دیا ہے میرے کمرے کا؟ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، میں اپنے بیڈ روم میں کسی اور کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ شاید آپ بھول گئی۔ شاید آپ بھی بھول رہے ہیں، شادی کے بعد بیوی شوہر کی ہر چیز میں حصہ دار ہوتی ہے۔ ابیر اس کی بہادری پر حیران ہوا تھا۔ جی ہوتی ہے، مگر وہ بیوی جو اپنے شوہر سے الگ ہونے کی بات کہنا تو دور، سوچتی بھی نہیں۔ ابیر سوری، پلیز معاف کر دیں، کبھی غلطی سے بھی یہ غلطی نہیں کروں گی، عنایا کہہ کے ابیر کے گلے لگ گئی۔ اس سے زیادہ ابیر بھی اسے تنگ نہ کرنے کا سوچتے ہوئے عنایا کو اپنی باہوں میں لے لیا اور پیار کی مہر ثبت کی۔ ارحم کو آئے مہینہ ہو گیا۔ ہادیہ بیگم کئی بار اسے واپس آنے کا کہتی، مگر وہ ہر بار کوئی بہانہ بنا دیتا۔ گھر میں سب کو ارحم کا نہ آنا کھٹک رہا تھا۔ ابیر نے عنایا کو کہا، دعا سے اس بارے میں بات کرے، کیا دونوں میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ارحم واپس نہیں آ رہا؟ عنایا اور عریشہ دونوں دعا کے کمرے میں موجود تھیں۔ ہاں بھائی دعا، لوگ تو منگنی کروا کے ہنسنا بند نہیں کرتے، اور کہاں تم ہنسنا ہی بھول گئی ہو۔ اب منگنی ہی ایسے شخص سے ہوئی ہے جو پہلے کسی اور کا ہے، اس پر میں کیا خوشی مناؤں؟ دعا جو کب سے ضبط کیے ہوئی تھی، آج خود پر کنٹرول کھو بیٹھی اور عنایا اور عریشہ کو شروع سے اب تک سب کچھ کہہ سنایا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ دعا، تمہیں غلط فہمی ہو سکتی ہے، میں نے کبھی بھی ارحم بھائی کو علیزے کیا کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ تم نے نہیں دیکھا، پر میں نے دیکھا ہوا ہے اپنی اس گنہگار آنکھوں سے اس علیزے کو ارحم کی باہوں میں۔ اگر ایسا ہے تو کیوں پہنی بھائی کے نام کی انگوٹھی؟ تمہارے بھائی نے تو آنا نہیں، اور میں بول کے کیوں مصیبت اپنے سر لیتی؟ ویسے بھی منگنی ہوتی ہی ٹوٹنے کے لیے۔ دعا دل پر پتھر رکھ کر یہ سب کہہ رہی تھی۔ ارحم کا غصہ وہ عریشہ پر نکال گئی۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، عریشہ کہہ کے روتی ہوئی چلی گئی۔ عنایا جو کب سے سب کچھ سن رہی تھی، بغیر کچھ کہے جانے لگی۔ عنایا سوری، وہ میں غصے میں عریشہ کو کچھ زیادہ ہی سنا گئی۔ بس ایک بات کا جواب دو، ہاں یا نہ میں۔ کیا تم یہ منگنی توڑنا چاہتی ہو؟ دعا کو لگا جیسے عنایا کے سوال سے اس کی دل کی دھڑکن رک گئی۔ بولو دعا۔ نہیں، میں مر جاؤں گی اگر اپنا نام سے ارحم کا نام الگ کیا تو۔ دعا کا جواب سن کر عنایا کچھ سوچتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ابیر کو جب ساری بات کا پتہ چلا، اس نے ارحم سے بات کرنے کا سوچا۔ ابیر اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، اللہ بہتر کرے گا، میں ارحم سے بات کرتا ہوں۔ ابیر نے کال کی، مگر وہ دوسری طرف ارحم کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ارحم کی بیک کال آ گئی۔ جی جناب،
اب ہماری کال بھی نہیں اٹھاتے آپ۔ ہاں ہاں ہاں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ہاں، تم بتاؤ کیسے یاد کر لیا آج تم نے مجھے؟ ارحم، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، دعا کے بارے میں۔ ابھی مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، ارحم نے کہہ کے کال بند کر دی۔ کیا کہا ارحم نے؟ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب کیا ہوگا عبیر؟ عنایا، ایسی باتیں کال پہ نہیں ہوتی، میں خود جاتا ہوں اس کے پاس۔ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ تمہیں بس میرے علاوہ ساری دنیا کی فکر ہوتی ہے۔ جی نہیں۔ اچھا جی۔ عبیر عنایا کے قریب ہوا۔ آپ کو تو موقع چاہیے، چھوڑیے مجھے۔ عنایا عبیر کو پیچھے کر کے باہر بھاگ گئی۔ دعا کب سے ارحم کو کال کر رہی تھی مگر ارحم ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ دعا نے ٹیکسٹ کیا ارحم کال اٹھائیں، مگر کوئی رسپانس نہیں آیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دعا رو پڑی۔ ارحم کی کال آ گئی۔ ارحم، بولو دعا، کیا کام ہے؟ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، مگر میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ تمہیں جو کرنا تھا، جو کہنا تھا کہہ چکی، اور میں سن چکا۔ میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ارحم، گھر والے شادی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے میرے بغیر منگنی کی ویسے شادی بھی کر لے۔ آج کے بعد مجھے کال مت کرنا، مر گیا میں تمہارے لیے۔ ارحم، دعا کی آواز رند ہوئی۔ ارحم کو دعا کی سسکیاں سنائی دی تو اس نے تڑپ کر کال بند کر دی۔ کبھی معاف نہیں کروں گا دعا میں تمہیں، تمہاری بے اعتنائی نے مجھے مار ڈالا۔ ارحم، ارحم کہاں ہو یار؟ علیزے ارحم کو سارے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ ہائے، یہ کہاں گدھے کے سرک سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا؟ آنکھوں کا استعمال کرو لڑکی، نظر آ جاؤں گا۔ علیزے کو اپنے پیچھے سے ارحم کی آواز سنائی دی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج آفس کیوں نہیں آئے؟ تم وہاں کام کے لیے جاتی ہو یا مجھ پر نظر رکھنے؟ ارحم، بتاؤں تمہیں میں وہاں کیا کرنے جاتی ہوں؟ علیزے نے لڑاکا عورتوں کی طرح بازو اوپر چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، معاف کرو۔ اب بتاؤں کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ تمہارا نمبر کیوں آف جا رہا ہے؟ ارحم کو یاد آیا دعا سے بات کے بعد اس نے نمبر بند کر دیا تھا، بیٹری ختم ہو گئی تھی، چارج کرنا یاد نہیں رہا۔ خیر تھی ویسے جو تمہیں گھر آنا پڑا۔ ہاں، وہ تمہارے طلال ماموں کی کال آئی تھی، کہہ رہے تھے تمہیں کہوں گھر رابطہ کرے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ تم یہ مجھے اب بتا رہی ہو؟ ارحم اپنا موبائل ڈھونڈنے لگا۔ موبائل ملتے اس نے گھر کال ملائی۔ دوسری طرف کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کہاں ہیں سب کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ارحم پریشانی میں یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا، کہیں دعا کو تو کچھ نہیں ہو گیا۔ نہیں اللہ تعالیٰ، پلیز اسے کچھ مت کرنا۔ عبیر، شاذر، آہل، کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ علیزے، میری ٹکٹ کنفرم کروائیں، جو بھی پہلی فلائٹ ملے۔ اوکے، علیزے کہہ کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ جہانگیر ولا میں موت کا سناٹا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل دعا کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ ارحم کے کال کے بعد دعا روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ عریشہ کسی کام سے دعا کے کمرے میں گئی، اس کو اس حالت میں دیکھ کر چلانے لگی۔ جلد ہی سب دعا کو لے کر ہسپتال چلے گئے، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اگلے 24 گھنٹے تک کچھ بھی کہنا ممکن نہیں ہے۔ دعا کی ایسی حالت، جہانگیر ولا کا ہر فرد اشک بار تھا۔ کسی نے ارحم کو خبر دی، آغا جان اس کا نمبر بن جا رہا تھا، میں نے پیغام دیا ہے، وہ جلد ہی رابطہ کرے گا۔ طلال بھائی، آپ ایک بار پھر کال کریں اسے ضرور، وہی دعا کی اس حالت کا قصوروار ہے۔ ہادیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں ہادیہ، ایسا کچھ نہیں، بیٹا حوصلہ رکھو۔ آغا جان، ایسا ہوا تو میں کیا منہ دکھاؤں گی فیضان بھائی کو؟ کچھ نہیں ہوگا دعا کو۔ ارحم ایئرپورٹ پہ تھا،
جب اسے عبیر کی کال آئی۔ کیا ہوا عبیر؟ وہاں سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارحم وہ دعا، کیا ہوا دعا کو؟ ارحم کو اپنی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوئی۔ دعا کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عبیر یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، دعا کی اس حالت کا قصوروار میں ہوں۔ ارحم روتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گیا۔ خود کو سنبھالو ارحم، کچھ نہیں ہوگا دعا کو۔ عبیر میں آ رہا ہوں اپنی دعا کے پاس، اس کا خیال رکھنا۔ عبیر اگر دعا کو کچھ ہوا نا میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ارحم کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی۔ ارحم کے لیے یہ سفر قیامت سے کم نہ تھا۔ 24 گھنٹے بعد دعا کو ہوش آ گیا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھی۔ نمرہ اور عائشہ بیگم اس کے پاس بیٹھی تسبیح پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ہادیہ اور ثنا بیگم صدقے کے لیے بکرا منگوا رہی تھیں۔ دعا کو جب ہوش آیا کالے بکروں کی شامت آئی ہوئی ہے۔ معوذ نے اسفند کو بتایا، دعا تمہیں ضرور کالے بکروں کی بددعا لگ جانی ہے، جن کی وجہ سے شامت آئی ہوئی ہے ان کی۔ دعا ہنس پڑی۔ معوذ بیٹا ارحم کہاں ہے؟ ایک وہی ہے جو ابھی تک دعا کو دیکھنے نہیں آیا۔ نمرہ بیگم کی بات پر دعا کے چہرے پہ ایک سایہ لہرا گیا۔ وہ چچی اتنی لمبی فلائٹ سے آئے پھر رات ساری یہاں رکے تو آقا جان اور پاپا نے انہیں گھر بھیج دیا۔ صحیح کیا، بچہ پتہ نہیں کس طرح ٹینشن میں سفر کیا ہوگا۔ دعا لا تعلق سی سب کی باتوں سے یہاں وہاں دیکھ کر سوچ رہی تھی، کیسے ارحم کا سامنا کرے گی؟ کیا وہ اسے معاف کر سکے گا؟ ارحم کی کال کے بعد دعا کو علیزے کی کال آئی تھی۔ اس نے جو کچھ دعا کو بتایا، دعا کو لگا اس پر آسمان ٹوٹ پڑا ہے۔ کیسے وہ ارحم پہ شک کر سکتی ہے؟ اپنے ہاتھوں اپنا گھر برباد کر رہی تھی۔ اسے ارحم کا بار بار اپنی صفائی دینا، اسے منانا یاد آ رہا تھا۔ ایک دم اسے چکر آیا۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ ایک ہفتہ بعد دعا کو گھر آئے کافی دن ہو گئے تھے۔ اب وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر اس دوران اس کی ارحم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ زیادہ ٹائم باہر گزارتا اور جب واپس آتا تو دعا اپنے کمرے میں ہوتی۔ جہانگیر ولا میں دوبارہ سے رونقیں لگی ہوئی تھیں۔ آقا جان نے 2 دن بعد دونوں لڑکوں کے نکاح کا اعلان کر دیا۔ ارحم بھائی آپ خوش تو ہیں نا؟ پتہ نہیں عریشہ بھائی پلیز دعا کو معاف کر دیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ احساس اسے ہونے میں بہت وقت لگ گیا۔ میرے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب نہ محبت نہ نفرت۔ اگر ایسا ہے تو کیوں کر رہے ہیں شادی؟ اس سے انکار کر دیں۔ میرا انکار میری ماما کو ہمیشہ کے لیے ان کے بھائیوں سے دور لے جا سکتا ہے، اور میں ابھی اتنا خود غرض نہیں ہوا۔ دعا جو عریشہ کو بلانے آ رہی تھی، ارحم کی باتیں سن کے وہاں سے روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کیا کر دیا دعا تم نے؟ اتنی محبت کرنے والا کھو دیا۔ نہیں ارحم، میں تمہارا ایسا رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ کون کہہ رہا ہے برداشت کرو؟ عنایا دعا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دعا کی سرگوشی سن چکی تھی۔ دعا بھاگ کر عنایا کے گلے لگ گئی۔ میں کیا کروں عنایا، میرا ارحم مجھ سے دور ہو گیا۔ رونا بند کرو دعا، ایسے تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ چلو شاباش، منہ دھو کے آؤ، نیچے سب ڈھولکی پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ارحم کی ٹینشن نہ لو، ایک بار شادی ہونے دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیچے سب لڑکے لڑکیاں رونق لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ڈھولکی کم ایک دوسرے کی بینڈ زیادہ بجا رہے تھے۔ حریم کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ سب عاشر اور حریم کو تنگ کر رہے تھے۔ حریم گانا سناؤ یار۔ نہیں نہیں، میں کچھ نہیں سنا رہی۔ بیٹا سنا دو، زرنش بیگم نے کہا تو سب نے او کی آوازیں نکالنے لگ گئے۔ کیا سناؤں میں؟
کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسفند اور فارس جو حریم کے پاس بیٹھے تھے اسے اپنے نایاب مشوروں سے نوازنے لگے۔ پاگل ہو کیا؟ میں نہیں یہ سنا رہی۔ سنا دو بیٹا جو بھی یہ نکمے کہہ رہے ہیں۔ مگر وہ انکل گاؤ بھی یار، اب عاشر نے کہا۔ اوکے بیٹا بیٹا مت کر ساسو، اب تیرا بیٹا میرا ہے۔ جب تک بیٹا اسکول جائے تب تک بیٹا تیرا ہے۔ اب تیرا بیٹا آفس جائے اب تیرا بیٹا میرا ہے۔ زرنش بیگم نے حریم کا کان پکڑا۔ اچھا بیٹا جی۔ ہر طرف ہنسی کے فوارے چھوٹ گئے۔ ہائے اتنا آپ کا ہی ہے، میں رکھ کے کیا کرنا ہے اس کا؟ ہا 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 ہا۔ زرنش بیگم نے حریم کو پیار سے ساتھ لگا لیا۔ خوش رہو۔ دعا کو آتا دیکھ کر ارحم وہاں سے اٹھ گیا۔ تو کہاں چلا؟ عبیر کے پوچھنے پر سب کا دھیان ارحم کی طرف ہو گیا۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی باہر کا چکر لگانے جا رہا ہوں۔ چلا پھر میں بھی چلتا ہوں۔ عبیر کو یہی موقع صحیح لگا ارحم کو سمجھانے کا۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ارحم دیکھ یار کب تک ناراض رہے گا؟ دعا کی طرف دیکھ بھائی، تیری اور بے رخی وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ بھول جا سب، نئی زندگی کی شروعات خوشی خوشی کر۔ میری والی غلطی مت کر۔ اپنی زندگی کے حسین دن اپنی ناراضگی کی نظر مت کر۔ عبیر مجھے غصہ آتا ہے اس پر، اس نے میرے اعتبار نہیں کیا۔ کسی غیر نے جب وہی بات کہی تو مان لی۔ کیا یہی ہوتا ہے محبت میں کہ اعتبار ہی نہ کیا جائے؟ یار بچی ہے وہ ابھی، اگر وہ بچی ہوتی نا کل شادی نہ ہوتی اس کی۔ بچی ہے۔ ارحم نے منہ پھلا کے عبیر کو اس کی چہرہ دیکھ کے ہنسی آ گئی۔ اچھا نہیں ہے بچی، خوش؟ اب چل وعدہ کر تو اپنی خوشیاں غصے میں برباد نہیں کرے گا۔ وعدہ، مگر میں اسے سزا ضرور دوں گا۔ خبردار اگر میری بہن کو کچھ کہا تو۔ اچھا سالے جی، تو کیا کر لیں گے آپ؟ میں تمہیں حوالات میں بند کر دوں گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ سالے جی اپنی یہ افسری مجھے نہ دکھاؤ، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ صحیح ہے بھائی، ڈرتی تو تمہاری بہن بھی نہیں مجھ سے۔ عبیر نے چہرے پہ لاچاری والے تاثرات لا کر کہا۔ دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ نکاح کا دن آ پہنچا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہر کوئی خوشی سے کام ختم کر رہے تھے۔ دوسری طرف دعا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ عریشہ مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے بھائی سے، اتنے ہی ہلاکو خان ہے نا وہ، تمہیں کچا نہیں کھاتے۔ ڈرو نہیں، ہاں انہیں کہہ دینا تھوڑا پکا کر اپنی محبت کی آنچ میں پھر کھائیں تمہیں۔ عنایا نے بھی لقمہ لگا دیا۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں، یہاں میری جان نکل رہی ہے، تم لوگوں کو شوخیاں سوجھ رہی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، یار اب مذاق بھی نہ کریں۔ دعا کچھ بولتی اس سے پہلے فیضان صاحب نکاح خواہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ دعا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ نکاح خواہ نے کیا پوچھا، اس نے کیا کہا، کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب فیضان صاحب نے اسے پیار دیا، دعا ان کے گلے لگ کے خوب روئی۔ کچھ ارحم کا ڈر، کچھ اپنوں کو چھوڑنے کا دکھ، وہ خود پر کنٹرول نہ رکھ سکی۔ عاشر اور حریم کا نکاح کے بعد دونوں جوڑوں کو سٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ کوئی اور حالات ہوتے تو دعا بھی حریم کی طرح انجوائے کرتی، مگر اس وقت اس کی آدھی جان کے ساتھ بیٹھے ارحم نے نکالی ہوئی تھی۔ دعا سے نظر نہیں اٹھائی جا رہی تھی اور دوسری طرف ارحم کی نظر دعا سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ دعا لگ بھی آج بہت خوبصورت رہی تھی۔ سب بڑوں نے رخصتی کا شور مچا دیا۔ اس طرح حریم رخصت ہو کر جہانگیر ولا آ گئی اور دعا رخصت ہو کر ہوٹل میں۔ ہادیہ بیگم رسم کے مطابق دعا کو اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی، مگر انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے دعا اور ارحم کی بکنگ انہوں نے آج کے لیے ہوٹل میں کروائی۔ عریشہ دعا کو کمرے میں چھوڑ کر خود سب کے ساتھ جہانگیر ولا چلی گئی۔
دعا بیٹھی ارحم کا انتظار کر رہی تھی اور دل ہی دل میں جتنی صورتیں آتی تھیں پڑھنے لگی۔ جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ارحم کو دیکھ کر اس کے لب خشک ہونے لگے۔ ارحم دعا کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا۔ عنایا اور عریشہ اسے دعا کی حالت کے بارے میں بتا چکی تھی۔ ارحم سیریس موڈ میں بیڈ کے پاس آیا اور دعا کو بیڈ سے کھڑا کیا۔ کس کا انتظار کر رہی ہو اتنا سج سنور کے؟ جاؤ اتار کے آؤ یہ سب کچھ، مجھ پر یہ اثر نہیں کرنے والے۔ ارحم کی بات پر دعا کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ رونا نہیں، خبردار اگر ایک بھی آنسو تمہارے نظر آیا تو۔ ارحم کے اتنا کہنے کی دیر تھی، دعا اس کے بازو میں جھول گئی۔ دعا ہوش کرو یار، میں تنگ کر رہا تھا بس دعا کا بے ہوش ہونا ارحم کے ہاتھ پاؤں پھلا گیا تھا۔ اس نے عبیر کو کال کی۔ یار عبیر، مسئلہ ہو گیا ہے، دعا بے ہوش ہو گئی ہے۔ تجھے منع بھی کیا تھا نا، لیکن تو انجوائے کر رہا تھا۔ اب اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر۔ عبیر جو اس وقت ڈاکٹر کو لے کر آیا، اب ڈاکٹر کے جانے کے بعد ارحم کی کلاس لے رہا تھا۔ جا، اب ڈاکٹر نے کہا کہ ہوش آ جائے گا تھوڑی دیر تک، خبردار جو اب اسے ڈرایا تو۔ میری توبہ، جو میں کچھ کہوں۔ ارحم نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ عبیر کے جانے کے بعد ارحم کمرے میں آ کر دعا کے ہوش میں آنے کا انتظار میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے دعا کی آواز سنائی دی، پانی۔ ارحم جلدی سے پانی لے کر اس کے پاس پہنچا، دعا کو پانی پلایا۔ دعا مکمل ہوش میں آ گئی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آیا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ارحم کو جب اپنی بات کا احساس ہوا تو وہ خاموش ہو گیا اور دعا کے پاس سے اٹھنے لگا۔ دعا نے ہاتھ پکڑ کے روک لیا۔ سوری ارحم، پلیز معاف کر دو، پلیز۔ دعا آنکھوں میں آنسو لیے ارحم سے معافی مانگ رہی تھی اور ارحم جو معاف تو کر چکا تھا، بس اپنا ڈرامہ جاری رکھا۔ نہ کروں معاف تو؟ ایسے نہ کہو ارحم، تمہاری بے رخی مجھے مار ڈالے گی اور مجھے تمہارا حسن اور قاتل نگاہیں مار ڈالیں گی۔ ارحم نے بس سوچا، بولا کچھ نہیں۔ دعا ہاتھ چھوڑو میرا۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ دعا اٹھ کے ارحم کے قریب آ گئی۔ چلو، دور سے ہوش اڑا رہی تھی، اب ہائے یہ قربت۔ ارحم سوچ کے رہ گیا۔ ارحم پلیز معاف کر دو، پلیز، کبھی تم پر شک نہیں کروں گی، چاہے ایک اور تھپڑ لگا لو، مگر مجھ سے ناراض مت رہو، پلیز۔ دعا روتے ہوئے ارحم کے سینے سے لگ گئی اور یہاں ارحم کو بھی اپنا ڈرامہ جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس نے دعا کے گرد اپنے بازو کا گھیرا تنگ کیا اور ایک پیار بھری گستاخی کی۔ اب اتنی سزا تو بنتی تھی نا۔ 2 سال بعد عنایا عبیر ایئرپورٹ پر دعا اور ارحم کا انتظار کر رہے تھے، جو آج اپنے بیٹے انس کو پہلی بار پاکستان لا رہے تھے۔ وہ دیکھیں، عبیر، دعا، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اور وہ باپ بیٹا کہاں ہیں؟ ہم یہاں ہیں صالح صاحب۔ ارحم 1 سال کے انس کو اٹھائے عبیر کی طرف بڑھا۔ تم رہنے دو، یہ پکڑاؤ مجھے۔ عبیر نے ارحم کی گود سے انس کو لے لیا۔ صحیح ہے جناب، ہماری تو کوئی قدر ہی نہیں۔ عنایا مہرو کہاں ہے؟ دعا نے عنایا سے اس کی بیٹی کا پوچھا۔ وہ اس ٹائم اپنے ماموں کے ساتھ پھپھو کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ دعا کو اپنے پیچھے سے موویز کی آواز آئی۔ دعا موویز کی گود میں مہرو کی طرف بڑھی، جو جلدی سے موویز کے ساتھ لگ گئی۔ دعا آ جاؤ، چلیں گھر۔ یہ نہیں آئے گی، اس پہ موویز جن کا سایہ ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ دعا، عنایا، عبیر، ارحم سب ہنستے مسکراتے منزل کی طرف بڑھ گئے۔